रोशनी में चले, रोशनी में चले। जी नाजरीन, मैं आपकी मेज़बान सैरिस्टोफन प्रोग्राम कलाम की रोशनी में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जिस तरह से आप जानते हैं कलीसियाई तौर पर आलमी सतह पर ईद क़यामतुल मसीह के दिन पर लोग इबादत में शरीक हो रहे हैं और मसीह यसू की गवाही दे रहे हैं। आज का दिन फ़तह का दिन है, आज का दिन खुशी का दिन है और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने इस साल हमें ये मौका बख्शा कि इस खुशी के दिन में शरीक होने वाले बने। तो आज इस दिन की बाबत हम बहुत ही ख़ास और अहम बातों को सीखेंगे। आज के दिन इन बातों से फैज़ हासिल करने वाले बनेंगे। हमेशा की तरह आज एक बार फिर मेरे साथ मोहतरम आली जनाब पादरी अजीज़ अनवर साहिब हैं। पादरी साहब, आज के इस खास प्रोग्राम में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया सैरिश कि आपने इस ईद क़यामतुल मसीह पर इस प्रोग्राम का एहतमाम किया है, जो मैं समझता हूँ कि साल में एक दो बार ही नहीं जी, बल्कि ईमानदारों को इसकी गर्ज़ व गायत को जानने और सीखने के लिए और इसकी अफादियत और बरक़ात को हासिल करने के लिए अक्सर उसके सलीबी मौत, कफ़ारे और जी उठने के ताल्लुक़ से जो शहादतें हमारे पास मौजूद है जी, उन पर गौर व खौज करें ताकि ईमान हमेशा ताज़ा रहे। जी, क्योंकि यीशु का जी उठना किसी भी ईमानदार के लिए जो इस दुनिया में ज़िंदगी बसर करता है, इससे बड़ी और कोई गवाही उसके पास नहीं है कि वो मर गया, दफन हुआ और जी उठा, जी, और जो उस पर ईमान लाते हैं वो ज़िंदगी पाते हैं। इसलिए मैं आपका, आपके अदारे का, आपके पूरे स्टाफ का शुक्रगुजार हूँ कि इस ईद सईद पर आपने इस प्रोग्राम का एहतमाम किया है। खुदावंद का शुक्र हो। जी, खुदावंद का शुक्र हो। पादरी साहब, गुज़िश्ता एपिसोड में हम मसीह यसू की खाली कब्र के मुतालिक सीख रहे थे। आज उन्हीं बातों को जारी रखते हुए मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी। इससे पेशतर कि मैं आपसे सवाल करूँ, मैं एक हवाला पढ़ना चाहती हूँ। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 20वां बाब, उसकी 3री आयत से 8वीं आयत तक मैं मुताला करूँगी। बस पतरस और दूसरा शागिर्द निकल कर कब्र की तरफ चले और दोनों साथ साथ दौड़े, मगर वो दूसरा शागिर्द पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा। उसने झुककर नज़र की और सूती कपड़े पड़े हुए देखे, मगर अंदर ना गया। शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और उसने कब्र के अंदर जाकर देखा कि सूती कपड़े पड़े हैं और वो रुमाल जो उसके सर से बंधा हुआ था सूती कपड़ों के साथ नहीं बल्कि लिपटा हुआ एक जगह अलग पड़ा है। उस पर दूसरा शागिर्द भी जो पहले कब्र पर आया था अंदर गया, उसने देखकर यकीन किया। आमीन। पादी साहब, सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगी कि यूहन्ना और पतरस ने खाली कब्र देखी, लेकिन एक शागिर्द ने कफन के साथ रुमाल भी देखा जो अलग जगह पर तय करके रखा हुआ था। इस रुमाल की क्या अहमियत है, इसके मुतालिक बताएं। खुदावंद यीशु के मुर्दों में से जी उठने की जो शहादतें हैं जी, वो अनगिनत है। यानी वो कफन जिसमें मसीह यीशु को कफनाया गया, जी, और जो लोग वहाँ जाते हैं, जो जिन्हें हम ज़ायरीन कह सकते हैं, जी, वो जब जाते हैं तो उस कफन को देखते। देख, आपने चारों अनाजील का मुताला किया होगा। इस रुमाल का जिक्र जिसका सवाल आपने किया है सिर्फ मुकद्दस यूहन्ना ने किया, जी, लेकिन यूहन्ना से हटकर उस पर गौर मुकद्दस पतरस रसूल ने किया है। यूहन्ना पहले पहुंचा है, वो अंदर गया, उसने देखा कि सूती कपड़े वैसे के वैसे पड़े, वैसे के वैसे। और ये सूती कपड़े जो हैं, हमारे लिए फ़ख्र की बात ये है कि ये एशिया से यानी बांग्लादेश से गए थे। ये वो ढाके की मलमल इसका नाम है। सही। और ये जो ढाके की मलमल है, ये इतनी नफीस और इतना खूबसूरत कपड़ा और इतना पायदार होता था क्योंकि ये कॉटन था, इसलिए ये आम लोग नहीं पहन सकते थे। सही। जब यूसुफ फरमतिया ने उसमें उसको कफनाया
تو یوسف اربطیہ کے بارے لکھا ہے کہ وہ ایک دولت مند شخص تھا، جی وہ خرید سکتا تھا۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اس ثواب دید رہے کہ اس نے اس ملبل میں اس مسیح یسوع کو کفنایا، آج کے دور اور ہمیشہ تک اس کی برکت کا سوتا جاری رہے گا، کیونکہ وہ چونکہ سوتی ہے، اس میں جو اس نے مسالے لگائے تھے جو سیروں کے حساب سے تھے، جی وہ مسالے سوتی کپڑے میں چپک کر رہ گئے، اس کے بعد وہ کبھی نکلے ہی نہیں۔ صحیح۔ اور جب اس کفن کو لیب میں سے یا لیبارٹری میں سے گزارا گیا تو مسیح یسوع کی آج جو تصویر آپ کے پاس ہے، یہ تصویر اسی مسالوں پر بنے ہوئے مسیح یسوع کے چہرے کے وہ خد و خال سے عین مطابقت رکھتے ہیں، جس وجہ سے آج میرے اور آپ کے پاس مسیح یسوع کی یہ تصویر ہے۔ دو لوگ اور بھی ہیں، مائیکل اینجلو نے سینٹ پیٹر چرچ پر مسیح یسوع کی تصاویر بنائی ہیں، پر اس وقت وہ اپنا یسوع کے کفن سے اس اخذ کی گئی ہوئی تصویر کو نہیں جانتا تھا۔ صحیح۔ ڈاونچی کوڈ والے نے جب ڈاونچی کوڈ کتاب لکھی ہے تو اس نے بھی اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ اس سے واقف تھا یا نہیں تھا اس کے بارے اس نے اپنی کتاب میں درج نہیں کیا۔ صحیح۔ لیکن یہ ایک برکت کی بات ہے کہ وہ کپڑا استعمال کیا گیا اور آج وہ اس کی خالی قبر کا ثبوت اس عجائب گھر میں یا میوزیم میں موجود ہے، جس کو ایماندار جاتے ہیں، دیکھتے ہیں اور خداوند کے فضل کی پرستش کرتے ہیں، اور جو خداوند کے جی اٹھنے کو نہیں مانتے وہ بھی جاتے ہیں، لیکن وہ پھر وہاں ان کی عقل جو ہے اس کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور وہ ایک خاص حادثے سے آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ مسیح خداوند کے جی اٹھنے کے جو شہادتیں ہیں ان سے ہٹ کر میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور بہت بڑی بات ہے، اور وہ بڑی بات یہ ہے کہ مسیح یسوع کے جی اٹھنے کی افادیت کیا ہے، اس کا برین و انسان کو فائدہ کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسیح یسوع اس لیے جی اٹھا تاکہ دنیا جانے کہ سچ جھوٹ پر افضل ہے۔ صحیح۔ اس نے کہا حق میں ہوں، تو پھر اگر حق اس پتھر کے نیچے دب کے ہمیشہ کے لیے پڑا رہتا تو پھر اس حق پہ ہم پوری عقل سے دانش سے ایمان نہیں لا سکتے، کیونکہ وہ حق تو وہاں پڑا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سچ جو ہے وہ جھوٹ پر حاوی ہے اور افضل ہے۔ صحیح۔ دوسری بات، یسوع کے جی اٹھنے سے اور کیا ثابت ہوتا ہے کہ خدا کی محبت کبھی مر نہیں سکتی۔ صحیح۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ وجہ کیونکہ خدا سرتپا پاکیزگی ہی پاکیزگی ہے، صحیح۔ اور لکھا ہے کہ فرشتے بھی اس کے حضور کھڑے رہتے اور قدوس قدوس پکارتے، بے شک۔ لیکن اس کی مقدس آنکھ بدی کو نہیں دیکھ سکتی، اس کے باوجود وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، اور یہ اس کی محبت کا وہ انمٹ فعل ہے، یہ وہ کارنامہ ہے جس کے لیے الفاظ جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے، وہ تھوڑے پڑ جاتے۔ جی۔ محبت غالب آئی، صحیح۔ اور جب غالب آئی، جب سچ ثابت ہو گیا، وہ جی اٹھا، تو پھر یہ خواتین شاگردوں کے پاس پہنچی جو حوالہ آپ نے ابھی جس کا مطالعہ کیا، کیونکہ وہ گھر سے زندہ یسوع کو دیکھنے نہیں آئی تھی، وہ گھر سے تو اس کی عزت اور تکریم اور اس سے اپنی محبت کو شیئر کرنے آئی تھی۔ راستے میں سوال بھی ان کے یہی تھے، پتھر کو کون ہٹائے گا؟
اس قسم کے وسوسے، اس قسم کے سوال وہ کرتی چلی آتی تھی۔ صحیح۔ اور پھر ابھی سورج نہیں نکلا تھا، سورج کے نکلنے سے پہلے پاؤں پھٹے وہ وہاں پہنچ گئی، اور پھر جب ان کو فرشتے نے کہا کہ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو، تو پھر ان کو دوسری بات یہ کہی، ان سے بھائیوں کو جا کر بتاؤ۔ اب بھائیوں میں سے پطرس اور یوحنا ان کو دستیاب تھے کہ وہ کہاں ہیں۔ باقی جب آپ انجیل چاروں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شاگردوں نے جب اس کو مصلوب کر دیا، پتھر رکھ دیا، مہر کر دی، تو پھر کچھ شاگردوں نے کہا کہ بس کہانی ختم ہو گئی ہے، اب ہم اپنے اپنے کاروبار پر جائیں گے۔ جب آپ اس حوالے کو پڑھتے ہیں تو وہاں وہ یہ نہیں کہتی کہ وہ جی اٹھا ہے، جی یہاں لکھا ہے کہ قبر پر آئی اور پتھر کو قبر سے ہٹا ہوا دیکھا، پس وہ شمعون پطرس اور اس دوسرے شاگرد کے پاس جسے یسوع عزیز رکھتا تھا دوڑی ہوئی گئی اور ان سے کہا کہ خداوند کو قبر سے نکال لے گئے اور ہمیں معلوم نہیں اسے کہاں رکھا۔ حالانکہ یسوع نے 20 دفعہ ان کو بتایا تھا کہ میں جی اٹھوں گا، جی، لیکن یہ خواتین یسوع کو جی اٹھے یسوع کا تصور لے کر نہیں آئی۔ انہوں نے کہا وہ اس کو نکال لے گئے ہیں، کون لے گیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ قبر میں نہیں ہے، جی، اور اس کو کہاں رکھا ہے وہاں سے نکال کر یہ بھی ہمیں معلوم نہیں۔ دونوں شاگرد زندہ یسوع کو ملنے کے لیے قبر کی طرف نہیں دوڑے۔ اگر آپ بادی و نظر میں دیکھیں تو وہ صرف یہ پتہ کرنے آئے ہیں کہ اس کو واقعی قبر خالی ہے، اگر خالی ہے تو پھر وہ کہاں رکھا گیا ہے، کون لے گیا ہے، کس نے چرایا ہے، کون سی باتیں سچ ہے، کون سی جھوٹ ہے، وہ اس کی تصدیق کے لیے آئے تھے۔ اور جب آئے تو پہلے یوحنا اندر داخل ہوا۔ اب یوحنا کے بارے لکھا ہے جسے وہ عزیز رکھتا تھا اور جن سے پیار کیا جاتا ہے، اور جن کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ میرا پیار کرنے والا یا میرا محبوب یا میرا محب ہے، وہ اپنے محبوب اور محب کے بارے ہمیشہ جذباتی اور ایموشنل ہوتے ہیں۔ صحیح۔ وہ ایموشنز کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ جی، جب ایموشنز کے ساتھ اندر داخل ہوا تو اس نے سوتی کپڑا تو دیکھا، اس نے غور ہی نہیں کیا کہ وہ رومال بھی اس کے سر سے بندھا تھا، وہ کہاں پڑا ہے اور کیسے پڑا ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے۔ ہاں، مقدس پطرس کے بارے لکھا ہے، یہاں یہ جو حوالہ آپ نے پڑھا ہے کہ بعد میں وہ اندر داخل ہوئے تو مقدس پطرس نے بڑے کین کے ساتھ انٹرسٹ لیا اور دیکھا کہ سوتی کپڑے کیسے پڑے ہیں۔ وہ یہ نہیں اندر جا کے دیکھ رہے تھے کہ وہ جی اٹھا ہے، کیونکہ خواتین نے ان کے دماغ میں یہ بات ڈال دی تھی کہ ہمیں نہیں معلوم کہاں لے گئے، اس کو کہاں رکھا ہے۔ ہاں، قبر خالی ہے۔ پھر جب اس نے کفن کی ساری صورتحال دیکھی تو پھر اس نے دیکھا کہ وہ رومال جو یسوع کے سر سے بندھا تھا وہ الگ ایک جگہ طے کر کے رکھا ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کفن تو جوں کا توں ہے، رومال جو سر سے بندھا تھا وہ طے کرنے کی ضرورت کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے، جی، کیوں اس کو طے کر کے الگ رکھا گیا، کفن کے ساتھ کیوں نہیں رکھا گیا؟ سب سے پہلی بات جو یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہودیوں کے ہاں یہ دستور آج بھی ہے۔ یہودیوں کے ہاں جب کوئی ویری VIP شخصیت اگر ان کے ہاں مدعو ہوتی ہے، اس کو دعوت دیتے ہیں، وہ آتا ہے تو پھر اس کے پاؤں دھوتے ہیں، ہاتھ دھلاتے ہیں، جی، یہ ساری باتیں۔ جی، پھر کھانا کھاتے وقت وہ فرشی دسترخوان لگاتے ہیں، اور جب فرشی دسترخوان لگاتے ہیں تو پھر اس سے پہلے ہاتھ دھو کر
وہ اس ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں، یہ کوہنی وہ ایسے ٹکا کر رکھتے ہیں، اور جب وہ کھانا کھا لیتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد سفید رنگ کا رومال اس مہمان کو دیا جاتا ہے۔ وہ بخورے میں یا اس برتن میں ہاتھ دھوتا ہے، ہاتھ دھونے کے بعد وہ رومال جو دیا جاتا ہے، اگر تو وہ اس کو اچھی طرح طے کر کے سلیقے سے کرینے سے ایک جگہ رکھ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مہمان جو ویری وی آئی پی ہے وہ آپ کی تواضع سے، آپ کے مہمان نوازی سے بے حد خوش ہے۔ اور اگر وہ ویسے ہی ہاتھ صاف کر کے ایسے رکھ دیتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی مہمان نوازی کو اس نے پسند نہیں کیا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوبارہ آپ کی دعوت کو کبھی نہ قبول کرے گا اور نہ کبھی آئے گا۔ مسیح یسوع نے جب وہ جی اٹھا، وہ رومال اس لیے رکھ دیا طے کر کے کہ پطرس اور یوحنا اور خواتین اور دنیا اور مجھے اور آپ کو اور بنی نوع انسان کو یہ بتائے کہ وہ جی اٹھا ہے اور وہ آئے گا۔ اور یہی ہمارا ایمان ہے، مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، خدا کے داہنے ہاتھ بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندہ اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ ہاں، سادہ سی بات ہے۔ اب اگر وہ آئے گا تو وہ والا یسوع نہیں ہوگا جو یروشلم میں، بیتنیہ میں، کفرنہوم میں، گلیل میں گھومتا پھرتا پیدل اور چوگا پہن کر اور اس طرح سے ان کے درمیان ان کے مردے بھی زندہ کر رہا ہے، معجزات بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ اس کو برا بھلا کہتے ہیں، 2 دفعہ 3 دفعہ اس کو پہاڑ سے گرا دینے کی کوشش بھی کرتے ہیں، سب کچھ اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ اب وہ والا یسوع نہیں ہوگا۔ اب اس کی شکل و صورت مکاشفہ کے پہلے باب میں بیان کی گئی، پھر چوتھے باب سے پھر دوبارہ شروع ہوتا ہے، کیونکہ تیسرے باب تک وہ 7 خطوط جو اس نے کلیسیاؤں کو لکھنے تھے وہ لکھ دیے، اور اس میں اس نے بتایا بھی دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ پھر اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ دیکھ میں دروازے پر کھڑا، اور دروازے پر کھڑا میں کھٹکھٹا رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، اس کا آنا موقوف نہیں ہو سکتا۔ یہ طے کیا گیا رومال اس بات کی نشاندہی ہے کہ اس نے اشارتاً یا کنایتاً تشبیہتاً ان شاگردوں کو، ان خواتین کو اور آج کی دنیا کو یہ بتایا کہ اب وہ آئے گا اور عدالت کرے گا، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اس لیے وہ رومال جو تھا وہ الگ رکھا تھا تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ وہ آئے گا اور عدالت ہوگی، اور یہی فرشتوں کا بیان ہے۔ جب یسوع آسمان پر اٹھایا گیا تو لکھا ہے کہ 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اے گلیلی مردو، کیوں پریشان ہو؟ جس یسوع کو، وہاں لفظ بڑے اہم ہیں، جس یسوع کو تم آسمان پر جاتے ہوئے دیکھتے ہو، اسی یسوع کو، وہاں یہ لفظ ہے، اسی یسوع کو تم آسمان پر سے آتے ہوئے دیکھو گے۔ اور جب وہ آئے گا تو پھر متی کے انجیل کے 25ویں باب میں اس کے آنے کا سارا بیان درج ہے، جو رومال اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جو اس رومال کی حقیقت کو جانتے ہیں وہ تیاری کرے، کیونکہ لوگ اس کے آنے کی باتیں بڑی کرتے ہیں، آسمان پر اٹھائے جانے کی بڑی باتیں کرتے ہیں، وہ آسمان پر جانے کی اور گیت گانے کی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ ان باتوں سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا جب تک ہم تیاری نہیں کریں گے، بے شک، اور جب تک تیاری نہیں کریں گے تب تک اس کے آنا میرے اور آپ کے لیے اور ایمانداروں کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ تیاری ضروری ہے، کیونکہ لکھا ہے 24ویں باب میں
کہ اس نے کہا آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں اس بادشاہی کو حاصل کرو جو بنائے عالم سے پیشتر تمہارے لیے تیار کی گئی ہے۔ وجہ کیا بتائی خداوند نے؟ وہاں خداوند نے وجہ بتائی، میں بھوکا تھا تو ہم نے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا پانی پلایا، میں ننگا تھا تو ہم نے میری برہنگی کو ڈھانکا، میں بیمار تھا تو ہم نے بیمار پرسی کی۔ اور بڑی خوبصورت بات وہاں مقدس متی کی انجیل میں لکھی ہے جو خداوند یسوع کے منہ کا بیان ہے، ان کے الفاظ ہے کہ وہ لوگ کہیں گے کہ خداوند کب ہم نے ایسا کیا اور کب تیرے ساتھ ہمارا یہ سلوک یہ رویہ ہوا؟ تو لکھا ہے خداوند یسوع ان سے کہے گا اگر تم نے ان چھوٹوں کے ساتھ کیا تو میرے ہی ساتھ کیا۔ پھر اسی سکے کا دوسرا رخ یہ ہے، ایک رخ تو یہ ہے آؤ میرے باپ کے مبارک لوگو، دوسرا رخ اس سکے کا کیا ہے کہ وہ اپنے لیفٹ سائڈ والوں سے کہے گا، وہی ساری باتیں دہرائے گا کہ میں بیمار تھا، میں بھوکا تھا، ننگا تھا، پیاسا تھا، یہ ساری باتیں۔ تو وہ لوگ کہیں گے خداوند کب تو ہمارے پاس آیا اور کب ہم نے تیرے ساتھ ایسا کیا؟ تو خداوند یسوع ان کو وہی جواب دے گا کہ اگر تم نے ان چھوٹوں کے ساتھ نہیں کیا تو میرے ساتھ بھی نہیں کیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تیاری کریں۔ پھر 25ویں باب میں، متی کی انجیل کے 25ویں باب میں اس تیاری کا ذکر بڑی تفصیل سے ہے، جہاں 5 کنواریوں کا جنہیں اکثر لوگ بیوقوف کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی وہ جو 10 کنواریاں ہیں، پہلی بات کہ وہ کنواریاں ہیں، ان کی پاکیزگی اور ان کی راست بازی پر کسی کو کوئی شک نہیں، کیونکہ دلہا کے استقبال کے لیے کون لڑکیاں استقبال کریں گی دلہا کا؟ وہ گھر والے نہیں چنتے تھے، وہ سنیگاگ چنتا تھا، صحیح، ان کی کلیسیا یا چرچ یا ان کی پنچایت چنتی تھی کہ کون سی لڑکی جو ہے وہ دلہا کا استقبال کرے گی، جس میں سے پہلی بات یہ تھی کہ وہ کنواری ہے یا مرد سے واقف ہے۔ صحیح، وہ 10 کنواریوں، وہاں لفظ کنواری ہے، صحیح، وہاں شادی شدہ کا ذکر نہیں ہے۔ اس کا مطلب ان کی پاکیزگی پہ کوئی شک نہیں، ان کے با کردار ہونے پر کوئی شک نہیں۔ پھر وہ چنی گئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ صحیح، پھر ان کے پاس مشلیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، وہاں لکھا ہے۔ مشلوں میں تیل ہے، کوئی شک نہیں۔ مشلیں جل رہی ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ لکھا ہے کہ جب دلہا نے آنے میں دیر لگائی تو لکھا ہے 10 سو گئی، 5 نہیں، 10 سو گئی، 100 بھی 10 گئی۔ جب دلہا آیا تو پھر 10 اٹھ بیٹھے، جاگ گئے، اور جو 5 جنہیں بیوقوف کہا جاتا ہے، ان کی ساری صفتوں، ان کے سارے کریکٹرسٹکس کے باوجود، ان کے سارے اوصاف کے باوجود، کنواری ہونے کے باوجود، ان کی غلطی کیا تھی کہ جب دلہا نے دیر لگائی، وہ جو دیری کا ٹائم تھا، وقت تھا، جسے ہم ڈیلیڈ ٹائم کہتے ہیں، وہ جو ڈیلیڈ ٹائم ہے وہ اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ 10 کی 10 ایک ہی سٹینڈرڈ سے وہاں پہنچے تھے، صحیح، ان کا سٹینڈرڈ ایک ہی تھا، پر 5 کا سٹینڈرڈ تھوڑا سا فرق ہو گیا کہ وہ تیار نہیں تھی۔ لفظ یہ ہے کہ وہ تیار نہیں تھی اس وقت کے لیے جب دلہا دیر لگائے گا۔ آج میں اور آپ نہیں جانتے، آج دنیا نہیں جانتی، بڑے کیلنڈرز لوگ، میں 82 سے کیلنڈر سنتا آ رہا ہوں، آج بھی دنیا بڑے کیلنڈر دے رہی ہے، آج بھی لوگ مخالف مسیح کے نام کی وجہ سے بڑی باتیں کر رہی، ساری باتیں ہو رہی ہے، لیکن ایک بات ہمیں یاد رکھنا ہے، مسیح یسوع نے شاگردوں سے بھی کہا اور مجھے اور آپ کو بھی کہا اور آج کے ایماندار کو بھی کہا اور جو ایمان نہیں لاتے ان کو بھی کہا
کہ میرا آنا ایسے ہی ہوگا جیسے بجلی پورب سے کوند کر پچھم کو جاتی ہے، جی ہر آنکھ اسے دیکھے دیکھے گی، گی، اور جب میں آؤں گا تو کسی ایک گوشے ایک کونے میں نہیں آؤں گا، قومیں اس کو جانیں گی اور اس کو دیکھے گی اور اس کا اقرار کرے گی۔ صحیح، اور اس دور میں جو لوگ پھر بھی تیار نہیں ہوں گے، پھر ان کی جواب دہی کا حق تو پھر اس کے پاس ہے نا، بالکل اور پھر وہ جواب دہی کرے گا۔ صحیح، تو یہی بادشاہ گدو کو اس نے کہی کہ اس وقت اور اس میعاد اور اس گھڑی، کیلنڈر اور ٹائم اور گھنٹے منٹوں کو جاننا تمہارا کام نہیں ہے، یہ صرف خدا باپ کا اپنا منصوبہ ہے، وہ کب پورا کرے گا وہ جانتا ہے، تمہارا کام تیاری کرنا ہے۔ یہ رومال جو ہے یہ ہمیں تیاری بتاتا ہے، صحیح، وہ کفن ہمیں تیاری بتاتا ہے، ٹھیک، خالی قبر کے بارے بتاتا ہے کہ قبر خالی ہے، اور جو آج بھی ان سارے سینکڑوں ہزاروں اسبات کے باوجود بھی اس پر ایمان نہیں لاتے، وہ سزا پائیں گے۔ جی اور جو ایمان بھی لا چکے ہیں، چنے بھی جا چکے ہیں، جو اپنے آپ کو خدا کے مقدس لوگ کہتے ہیں، جو اس کے اپنے آپ کو، اور وہ اپنے باطن سے اور ظاہر سے یہ ثابت نہیں کرتے کہ وہ اس کے ہیں، وہ بھی تیار رہے کہ جب وہ کھٹکھٹائیں گے تو لکھا ہے دلہا نے کہا میری تم سے واقفیت ہی نہیں، دروازہ نہیں کھول سکتا، جی کیونکہ جو ایسے لوگ جو تیار نہیں ہوتے وہ میرے آرام میں بھی داخل نہیں ہوتے۔ نہیں، سو یہ خالی قبر، یہ کفن، یہ رومال مجھے اور آپ کو اور دنیا کو یہ بات سکھاتا ہے کہ کسی بھی وقت اگر خداوند آج نہیں آتا تو ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تو خدا جانتا ہے، پر میری تو موت آج ہو سکتی ہے نا۔ اگر آج میں مر جاتا ہوں اور مجھے فرشتے اس امیر آدمی اور اس لازر کی طرح لے جا کر آسمان پر خدا کے حضور کھڑا کر دیتے ہیں، کیا میں تیار ہوں؟ اپنی ساری خدمت کے باوجود، اپنی ساری گواہیوں کے باوجود کیا میں اس لمحے کے لیے تیار ہوں؟ اگر تیار نہیں ہوں جی تو یہ رومال بتاتا ہے کہ میں تیاری کروں، صحیح، کیونکہ کسی بھی لمحے نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، کیا پتہ ہے؟ یسوع نہیں آتا تو میری زندگی کی قیامت ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ رومال مجھے اور آپ کو اور دنیا کے انسانوں کو تیاری کی ترغیب عطا کرتا ہے، تاکہ ہم تیار رہیں، کیونکہ ہم نہیں جانتے دلہا کب آ جائے گا۔ تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا جواب دیا۔ یقیناً ناظرین، باتیں تو اور بھی بہت سی ہیں، لیکن وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں میری طرف سے، پادری صاحب کی طرف سے اور ہماری ساری ٹیم کی طرف سے آپ کو عید قیامت المسیح کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہو۔ خدا حافظ۔ آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلے۔